बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज के अहम मौज़ूआत के साथ हाज़िर हैं। सबसे बड़ी बात, इमरान खान की आज फिर सहाफ़ियों से जो मुलाकात हुई है, उन्होंने उसमें अपनी अटक जेल में गुजरे हुए दिनों के बारे में बताया है, किस हालत में उन्हें रखा गया था, ये बताया है। इसके अलावा उन्होंने गंडापुर साहब पर पहला ऑब्जेक्शन जो है वो लगा दिया है। इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को कूड़ेदान में डाल दिया है। वो कैसे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान को जो 10 साल बाद बड़ी कामयाबी मिली है, इस वीडियो में ये मौजू भी शामिल है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परवेज़ रशीद साहब से। परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो अतालीक माने जाते हैं नवाज शरीफ साहब के। अब उनकी सपुत्री साहबजादी जो वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, तस्वीर आला साहिबा कहलाती हैं, जिनके चर्चे जो हैं वो चार सू फैलाए जा रहे हैं। मीडिया में उनकी वाह-वाह की जा रही है कि माशाल्लाह दिन रात उन्होंने पंजाब को तरक्की दिलाने में एक कर दी हैं। उनकी जो तर्जुमानें हैं, जो ख़वातीन तर्जुमान उनकी हैं, वो भी हर वक्त टीवी पर यही बता रही हैं कि माशाल्लाह से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है पंजाब। पता नहीं कहाँ है वो पंजाब, हम भी ढूँढ रहे हैं, आप भी ढूँढिए, क्योंकि मंसूबे बनाए जा रहे हैं, पैसे लगाए जा रहे हैं, ख़ज़ाना बहाया जा रहा है कि किसी तरह उनकी प्रोफाइलिंग हो जाए, किसी तरह उनको हम मसीहा की नज़र से देखना शुरू कर दें कि पंजाब को कोई मसीहा मिल गया है। इस हवाले से कोशिशें जारी हैं, पैसा बहाया जा रहा है। मीडिया जो है वो माशाल्लाह से सर झुकाकर बैठा हुआ है कि पैसा फेंक और तमाशा देख, फिर देखें हम मरियम नवाज़ को कैसे यहाँ पर साबित करते हैं कि उनसे बड़ा लीडर ना कोई आया और ना ही शायद कोई आए। ये मसनूइयत जो जारी है पंजाब में, वो दिन ब दिन एक्सपोज़ हो रही है। हर बंदा तनकीद कर रहा है कि आनियाँ जानियाँ छोड़ें, आम बंदे की नब्ज़ पर हाथ रखें, हालात देखें। जो आपने मैंडेट चोरी किया है, उस पर ही सही चलें। कोई मांगे-तांगे की हुकूमत जो आपने बना तो ली है, लेकिन लोगों को डिलीवर करना शुरू करें। ये चमक-दमक को छोड़ें, ये तस्वीरों की नुमाइश को छोड़ें। जो सियासी कैदी हैं, जो एहतजाज करना चाहते हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जो आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, वो लोगों को दें। महंगाई का कोई तोड़ निकालें तो लोग खुद ब खुद आपकी वाह-वाह करें, ना कि आपको 12 कैमरामैन जो हैं वो रख कर अपनी तरह-तरह के एंगल से जो नुमाइश जो है वो करना पड़े। तो इनके जो अतालीक थे नवाज शरीफ साहब के, जनाब सीनियर परवेज़ रशीद साहब, अब वो उनकी खिदमात जो हैं वो मरियम नवाज़ के सुपुर्द की गई हैं। मरियम नवाज़ को याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया टॉक के दौरान एक बंदा मुँह पर हाथ रख कर पीछे सरगोशियाँ करता था, नवाज शरीफ के कान में सरगोशी करता था, सर ये बोल दें, सर ये बोल दें। वो बंदा था परवेज़ रशीद। परवेज़ रशीद साहब जो हैं आजकल पंजाब में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मरियम नवाज़ की काबीना या कोई भी इजलास हो, उनमें राइट साइड पे मरियम औरंगज़ेब के साथ आपको बैठे हुए नज़र आ जाते हैं। वो आज क्या फरमाते हैं, एक तो उनकी बात सुने और उसके बाद वो कहना क्या चाहते हैं उस पर बात करते हैं। परवेज़ रशीद साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ किसी भी हुकूमती ओहदे से बुलंद है, यानी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा ओहदा ही नहीं है कि जिस पर नवाज शरीफ साहब फायज हो सके। 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म रहे, 2 मरतबा वो वज़ारत आला पर रहे पंजाब की, लेकिन अब आके उन्हें समझ आए कि ओहदे उनके कद से छोटे हैं। तो चौथी मरतबा जो वज़ीर आज़म बनाना था, जो बात चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म से शुरू हुई थी और आके आटे के थैले पर ख़त्म हुई है। शायद वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में कोई ओहदा उनके शान शान नहीं है, सिर्फ़ आटे का थैला है जिस पर वो सजते हैं और जचते हैं, और ये ओहदा जो है ये उनके माशाअल्लाह से किरदार के मुताबिक है। अवाम की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में उनके दरमियान आए। कहाँ एहतजाज हुआ था? क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं आपको एहतजाज याद है? जब 4.5 सब वो लंदन में केएफसी खाते हुए, पार्क्स में घूमते हुए, वो गाड़ियों में शब-शबा के साथ जाते हुए, और वो जो कश्ती रानी नजम सेठी साहब के साथ करते हुए सीन हमने देखे थे, वो अवाम तो उनको वहाँ पर जो थी पीटीआई की रोंद रही थी कि चोरों जवाब दो, कैसे ये फ्लैट बनाए हैं, वो रसीदें दिखाओ। तो वहाँ पर उन्हें गाली-गलौज कर रही थी। नवाज शरीफ ने जो भी फैसला किया वो खुद किया? बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ की बेटी और नवाज शरीफ के भाई ने यह फैसला किया कि कैसे इस बीमारी को ला के पाकिस्तान में बिठाना है, वापस बुलाना है और इसको कैश कराना है। वज़ीर-ए-आज़म ना बनने का फैसला नवाज शरीफ का अपना था? बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ का
وزیر اعظم تو کیا ایم این اے کا بننے کا فیصلہ بھی اپنا نہیں ہے، عوامی فیصلے ہوتے ہیں، جمہوریت ہے اس ملک میں، لوگ ووٹ دیتے ہیں، الیکشن لوگ لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے بہتر پالیسی دیتے ہیں، منشور دیتے ہیں، اس کے بعد الیکشن جیت کر قومی اسمبلی میں آتے ہیں، وہاں جماعتیں جو ہیں پولیٹیکل وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کا لیڈر کون ہوگا اور اس ایوان کا قائد کون ہوگا۔ نواز شریف صاحب کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی بادشاہت ہے؟ پاکستان کے عوام نواز شریف کو اپنے قائد کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کون سا کردار ادا کر رہے ہیں بھائی جان؟ اور کون سا کردار ابھی شروع ہوا ہے؟ اور کون سی عوام ہے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا؟ ابھی تو ان کا حلقہ خود کھلنے والا ہے، اور آپ کے ہی بڑے جید صحافی جو ماضی میں آپ کے باجے بجاتے تھے، آج کل وہ آپ پر تنقید کر رہے ہیں اور وہی بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اگر حلقہ کھلا تو نواز شریف کے جو آنکھوں کے نیچے حلقے ہیں نا وہ بہت گہرے ہو جائیں گے رو رو کر۔ ووٹ کو عزت دینے کے لیے مسلم لیگ نے بہت قربانی دی ہے، ووٹ کو عزت دینے کے لیے مسلم لیگ نون نے بہت قربانی دی ہے۔ کہاں دی ہے؟ یہ تو آپ نے عوام کو بتایا نہیں، کیونکہ جس نے قربانی دی ہے وہ تو بیچارہ ڈکی میں لیٹ کے جاتا تھا، اور وہ جو مریم نواز کہتی تھی وہ شارٹ کٹ مجھے یاد پتہ ہے، وہ شارٹ کٹ کے تھرو آئی ہیں، وہ کہتی تھی اس رستے پر مشکلات ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اب وہ ساری مشکلات دور ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ پرویز رشید صاحب نے جو ہے نواز شریف صاحب کو کوڑے دان میں کیسے پھینکا ہے، یہ جملہ سنیے گا۔ جن لوگوں نے ووٹ کی عزت کو، اس کی تکریم کو نقصان پہنچایا، وہ آج کوڑے دانوں میں پڑے ہیں، کوڑے دانوں میں پڑے ہیں۔ تو کس نے ووٹ کو عزت دو احتساب سب کا نعرہ جو ہے وہ غائب کیا تھا، سونگ کے وہ اندر کر لیا تھا، سونگ کے پانی میں گھول کے پی گئے تھے کہ اب نہیں اس کو بولنا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا 18 ستمبر کو لندن میں پہلی تقریر کی تھی نواز شریف صاحب نے کہ میں وطن واپس آ رہا ہوں، احتساب سب کا ہوگا، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ووٹ کو عزت دو، دفن، احتساب سب کا دفن۔ اس کے بعد ہی تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں۔ وزارت اعلیٰ پنجاب کیسے ملی ہے؟ وزارت عظمیٰ آپ کو کیسے ملی ہے؟ کوئی بتائیں لوگوں کو تاکہ پتہ چلے۔ تو اس کے بعد جو موضوع ہے نا وہ ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کو 10 سال بعد جو بڑی کامیابی ملی ہے، عمران خان صاحب نے 2013 میں اس وقت کے چیف جسٹس پر جو بات کہی تھی نا کہ آروز کا الیکشن ہے، چیف جسٹس نے الیکشن چوری کروایا ہے، اور اس کے بعد 4 حلقوں کے لیے 126 دن کا دھرنا دیا تھا۔ تو 2015 میں اس وقت کے چیف جسٹس جو ریٹائر ہو گئے تھے افطار چودھری صاحب، انہوں نے ہتک عزت کا کیس کر دیا تھا عمران خان پر۔ آج اس کیس کا فیصلہ ہے، فیصلہ بہت مزے کا ہے۔ 2013 انتخابی دھاندلی الزامات پر جنوری 2015 میں افطار چودھری نے عمران خان کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہتک عزت کا، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے عدلیہ کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کی بچھاڑ کی ہے۔ دعوے کے مطابق 27 جون 2014 کے بیان میں عمران خان نے توہین امیز الفاظ استعمال کیے۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے آج اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ہتک عزت کا دعویٰ 6 ماہ 24 دن بعد 20 جنوری 2015 کو دائر ہوا۔ 2002 کے قانون کے مطابق 6 ماہ کے اندر دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے۔ قانونی طور پر توہین امیز بیان کے 6 ماہ کے دوران دعویٰ دائر نہیں ہوا، اس بنیاد پر سابق چیف جسٹس افطار چودھری کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج حسینہ ثقلین نے 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 10 سال بعد سابق چیف جسٹس افطار چودھری کی ہتک عزت کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے میں جو دعویٰ کیا گیا تھا نا اس کیس میں وہ یہ تھا کہ عمران خان نے مجھ پر الزام لگایا ہے، 20 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ وہ 20 ارب روپے کا دعویٰ جو ہے نا آج ہوا میں گل ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر بھی آج یہ مقدمہ جیت گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جیل میں ہی آج صحافیوں سے گفتگو کی، صحافیوں سے جو انہوں نے گفتگو کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں جو مجھے پوائنٹ نظر آیا کہ عمران خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ یہ بات جو کی ہے، اس کے لیے اس کے بعد جو ہے نا وہ سی ایم کے پی کے جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، شاید ان کو ری تھنک کرنے کا جو موقع دیا گیا ہے کہ سوچو یہ کام نہ کرو، اگر یہ کام کرو گے تو میں ہاتھ اٹھا لوں گا، اور جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو پھر نہ یہ وزارت اعلیٰ کی کرسی رہے گی، نہ آپ کی ایم پی اے شپ رہے گی، اور نہ ہی آپ کا سیاسی کیریئر رہے گا۔
عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے. سیاسی استحکام تب ہوگا جب عوام کو ان کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے گا. 18 ماہ کے دوران ملک پر ریکارڈ قرضہ چڑھایا گیا ہے. نگران حکومت کا کانسیپٹ مکمل طور پر تباہ کیا گیا. یہ سب ملے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا جیسے سینٹ کے لیے اب کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں. کاکڑ صاحب بھی اس لسٹ میں آ گئے ہیں. اس سے پہلے محسن نقوی صاحب آئے ہیں, احد چیمہ صاحب آئے ہیں, سرفراز بگٹی کا کردار آپ نے دیکھا ہوگا. یہ سب تو کردار باری باری کھل رہے ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن, مسلم لیگ نون اور باقی ادارے ملے ہوئے تھے, تب ان پر اعتماد نہیں. صاف شفاف انتخابات کروائیں, جو بھی آئے مجھے منظور ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ انتخابات کرائیں, اور جو بھی انتخابات کے نتیجے میں اب سامنے آئے گا مجھے وہ منظور ہوگا. ایک قوم بن کر ریفارمز کی ضرورت ہے. جرمنی اور جاپان بھی ایک قوم بنی تھی. اب وہ بتاتے ہیں کہ اٹک جیل میں ان پر کیا گزری تھی. وہ کہتے ہیں کہ اٹک جیل میں برے حالات تھے, بہت سختی کی گئی, زمین پر سلایا گیا. عمران خان نے اس سے پہلے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا اور کن حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑا. آج انہوں نے پہلی مرتبہ بتایا ہے کہ اٹک جیل میں جب انہیں رکھا گیا تھا تو ان پر بہت سختیاں کی گئی تھی. وہ جو بات سامنے آئی تھی, مجسٹریٹ نے دورہ کیا تھا جب اٹک جیل کا, اس کے بعد وہ بات سپریم کورٹ میں پہنچی تھی, اور پھر وہ آرڈرز آئے تھے کہ سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو کلاس ان کی چینج کی جائے, ان کو جو مطلوبہ جو آئین اور قانون کے تحت سہولتیں ہیں وہ دی جائیں. آپ کو ٹین والی چھت یاد ہوگی, جب بارش ہوئی تھی تو پانی میٹرس پر گرا تھا, اور گیلے میٹرس کی باتیں آئی تھی, گندگی کی باتیں آئی تھی, کیمروں کی باتیں آئی تھی, اور وہ جو باتھ روم تھا اس کی دیوار کی باتیں آئی تھی. نہاتے ہوئے عمران خان کو کن مشکلات کا سامنا تھا کہ کیمرہ ان کے اوپر لگایا گیا تھا اور ان کا پردہ نہیں تھا. یہ ساری باتیں تو آپ کو یاد ہوں گی. اب انہوں نے آ کے اپنے منہ سے پہلی مرتبہ بتایا ہے کہ اٹک جیل میں ان پر سختیاں بھی کی گئی تھیں اور انہیں زمین پر سونے کے لیے کہا گیا تھا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ درست تھا, لیکن فوج مخالف نعروں کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. مجھے خدشہ ہے, یہ بات میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ 17 جماعتوں کو, یعنی کہ ایک جماعت کو 3 کروڑ ملے ہیں اور 17 جماعتوں کو 3 کروڑ ملے ہیں. پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے. ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے, ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ حکومت چل نہیں سکتی. میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور کہ بھول جاؤ, یہ کیسا انصاف ہے. ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی ہے. جو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرویز رشید نے بھی اپنا اون گول کیا ہے اور نواز شریف کو کوڑے دان میں پھینکا ہے. شریف خاندان کو بوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. فلسطین کے مسئلے پر اویسی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, لیکن ساؤتھ افریقہ نے سٹینڈ لیا. فلسطین کے مسئلے پر ہم جنگ نہیں کر سکتے. چوری ہوئی نہیں تو کیس کیسے چل رہا ہے. پیشہ سپریم کورٹ سے حکومت کے پاس چلا گیا. پیسہ, یہاں وہ غلط ہے, پیسہ سپریم کورٹ سے حکومت کے پاس چلا گیا. 190 ملین پاؤنڈ جو آج جس کی سماعت تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیس تب تک چلایا جا رہا ہے کہ مجھے اگر ضمانت ملی تو اس میں پھنسایا جائے. یعنی کہ پچھلے 3 کیسز جو ہیں اس میں قوی امید تھی, کیونکہ عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا تھا, گواہ پیش نہیں کرنے دیے گئے تھے. تو اب ان اپیلوں پر سماعت جاری ہے ہائی کورٹ میں, اور قوی امید ہے کہ عمران خان صاحب یہ سزا بھی معطل ہو جائے گی اور عمران خان کو ضمانت بھی ان تینوں کیسز میں مل جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے کہ کہیں عمران خان باہر نہ نکل جائے, ایک اور کیس ڈالا گیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا. اس حوالے سے عمران خان بات کر رہے ہیں. اور سینٹ الیکشن پر عمران خان نے بات کیا. انہوں نے کہا کہ یوسف نظر گانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا تھا, آج تک کیس نہیں چل سکا. وہ کہتے ہیں کہ آج اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو دانی کا معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہو جاتا. یہ تو بجا فرمایا آپ نے. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جو خاص بات ہے, جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھیں. مجھے خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کا فنڈ جاری نہیں کریں گی. تو خدشہ تو بالکل ٹھیک ہے. گنڈا پور صاحب نے کوشش تو کی کہ چلیں وفاق اور صوبے کے درمیان ایک پل کا کام کریں, عوام تک جو سہولتیں وہ پہنچا سکتے ہیں, جو ان کا حق ہے 1510 ارب کا, وہ حق لیا جائے اور عوام کی خدمت کی جائے. اور اس حوالے سے ہی وہ آئے تھے وزیر اعظم ہاؤس امید لے کر. لیکن شہباز شریف نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سی ایم سندھ نے اعتراض کیا تھا کہ ارسا میں ظفر صاحب کو ہٹایا جائے,
تو انہوں نے فوراً اس پر کام شروع کر دیا تھا اور یقین دہانی کرا دی تھی، لیکن گنڈاپور صاحب کو انہوں نے یقین دہانی نہیں کرائی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد ہم جو واجب الادا رقم ہے اور وہ جو چیف سیکرٹری والا ایشو ہے وہ حل کریں گے۔ تو انہوں نے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے جو علی امین گنڈاپور صاحب کو لگایا تھا اس پر پہلا آبجیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کر دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے مینڈٹ چوروں کے ساتھ، جنہوں نے ووٹ چوری کی ہیں اور چوری کی حکومتیں بنائی ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ تصویریں نہیں بنوانی چاہیے تھیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں، وہ خوش نہیں ہیں کیونکہ آپ نے آ کے شہباز شریف کے ساتھ، جن پر آپ نے خود اعتراض کیا تھا ان کی حلف برداری میں شریک ہونے سے پہلے کہ ووٹ چوروں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھیں گے، جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ملتا وفاق کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ شہباز شریف ہوں یا آصف زرداری، ان کی حلف برداری میں آپ نہیں آئے تھے۔ اب عمران خان جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو حالات کا بہتر پتہ ہے، وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تصویر نہ بنوائیں اور اپنے صوبے کے لیے اگر خدمت کرنی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ جو پیسوں کا وعدہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ہم پیسے دیں گے، عمران خان جو ہیں ان کی بصیرت یہ کہتی ہے کہ وہ پیسے مشکل ہے آپ کو ملیں۔ تو آج کی ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔